खुदावंद यसु मसीह के कदूस और मुबारक नाम में आप सबों को सलाम। यसु मसीह खुदा का वो तोहफ़ा है जो सारी दुनिया की निजात बनकर इस दुनिया में आया। कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यकीनन यसु मसीह की पैदाइश, यसु मसीह का इस दुनिया में आना सारी दुनिया के लिए बरकत का, नजात का सबब बना। लेकिन यसु मसीह की पैदाइश हादसाती तौर पर नहीं हुई। यसु मसीह की पैदाइश कोई अचानक होने वाला वाक़या नहीं है, बल्कि ये खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है। आज के एपिसोड में हम इस मौजू पर बात करेंगे कि क्या यसु मसीह की पैदाइश खुदा के कलाम मुक़द्दस में की गई पेशन गोइयों के बारे में या उसके मुताबिक हुई। ये बहुत अहम सवाल है कि क्या मसीह की पैदाइश कलाम मुक़द्दस में की गई पेशन गोइयों के मुताबिक हुई। और इस अहम तरीन मौजू पर बात हम करेंगे खुदा के अजीम खादम अपने प्यारे भाई आली जनाब पास्टर शहबाज पॉल साहब के साथ, जो कि क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल चर्च के चेयरमैन और फाउंडर हैं। खुदा ने अपने बंदा को बहुत बरकत दी है और मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम मिलकर खुदा का काम कर रहे हैं और वी आर अ वेरी गुड एंड क्लोज फ्रेंड्स। हमारी खिदमत के इब्तदाई अदवार भी साथ गुजरे हैं। हमने ज़िंदगी की कई मंजिलें मिलकर तय की हैं और मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा ने अपने बंदे को बरकत दी है, इन्हें सुरखरू किया है और आज एक फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च क्राइस्ट द किंग कराची शहर का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च है और पादी साहब उसके सीनियर पासमान, उसके फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। और आज हम इनके साथ मिलकर खुदावंद के पैदाइश के बारे में की गई पेशन गोइयों के बारे में बात करेंगे। भाई साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैं ईमान रखता हूँ कि गवाही टेलीविज़न के जितने भी व्यूअर्स हैं थ्रू आउट द कंट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो जब भी आप आते हैं हमारे प्रोग्राम में वो बरकत पाते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं। और मेरा ईमान है कि आज का एपिसोड और इसका मौजू भी हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए, ईमानदारों के लिए बरकत का बायस बनेगा। सो थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया है। क्रिसमस बहुत बिजी है, कलीसियाई बहुत सारी मसरूफियात हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। आमीन। सरफराज भाई, खुदावंद यीशु मसीह के बाद हम शुक्रगुजारी करते हैं और साथ साथ आप हमेशा सपोर्ट करते रहे चर्च को, हमें करते रहे, गवाही टेलीविज़न सपोर्ट करता रहा। तो हम जब यहाँ आते हैं हम यही समझते हैं कि ये हमारा अपना ही है। Absolutely. इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। Absolutely. नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और भाई साहब, मुझे याद है जब हम टेलीविज़न हमारा शुरू हुआ, जब हमारे साथ हादसात पेश आए, हर दुख सुख में हम साथ हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि क्राइस्ट द किंग पेंटिकॉस्टल चर्च जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। कुछ हमारे व्यूअर्स को आप ज़रूर अपडेट दें, हाउ इज़ द चर्च इज़ ग्रोइंग, और इबादतों के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि गुज़रे दिनों में हम बहुत सारी बातें चर्च के हवाले से की हैं, लेकिन ये गुड न्यूज़ भी शेयर करें कि हाउ द चर्च इज़ डूइंग। अब चर्च का क्या हाल है? आमीन। ये खुदावन के जलाल के लिए मैं उन सारे दोस्तों, साथियों, भाइयों का जो ना सिर्फ कराची शहर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमारे लिए दुआएं करते रहे, हमें सपोर्ट करते रहे, हमारे साथ खड़े होते रहे, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। आमीन। और पिछले साल 24 दिसंबर को हमने चर्च की ओपनिंग की थी और पहली इबादत की थी। आमीन। और आज समझिए कि हम एक साल होने के करीब हो चुका है और चर्च ने एक साल के अंदर समझिए 4 गुना जो है वो हर लिहाज से चर्च की ग्रोथ हुई है। और मैं समझता हूँ इस चर्च की ग्रोथ के पीछे सबसे पहले लोगों की दुआएं हैं, लोगों के हदिये जात हैं, उनके रोज़े रखने हैं। और हम एक वक्त इस तरह आया कि हम समझे कि शायद
ہم گر چکے ہیں, تاریکی میں چلے گئے ہیں, شاید بہت وقت لگے دوبارہ ان ساری چیزوں کو کھڑا ہونے کے لیے, لیکن خدا نے 4 سے 5 ماہ کے اندر آسمان کھولا, خدا نے اپنی قدرت ظاہر کی, اور خدا نے اپنے بڑے جلال کو ظاہر کیا. سارے دوست ساتھی کراچی کے حیران کہ یہ کس طرح اتنی جلدی یہ سب کچھ ہو چکا ہے. میرے نزدیک خدا کے کلام کی سب سے بڑی بات ہے, لکھا ہے جب تک خدا کسی گھر کو نہ بنائے, بنانے والے کی محنت اب سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے اس بات میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی کی ہے, مدد کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, اور اس نے کروڑوں روپے کی بلڈنگ, چرچ بلڈنگ کو پھر سے دوبارہ کھڑا کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا, گواہی ٹی وی کا, باقی سارے دوستوں ساتھیوں کا بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ سب کی سپورٹ کرنے کی وجہ سے خدا نے ہمیں پھر سے کھڑا کر دیا. بھائی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرائسٹ دا کنگ پینٹیکوسٹل چرچ اور پاسٹر شہباز پال ایک زرخیز زمین ہے, اور کراچی کے ایمانداروں نے, کلیسیاؤں نے, پریئر فیلوشپ نے ایسی زمین پر دعاؤں کا بیج بویا ہے جو بہت جلد پھلدار ہو گئی ہے, اور ہم آپ کے ساتھ شادمان ہیں, خوشی کر رہے ہیں خدا جو آپ کے وسیلہ سے کر رہا ہے. لیکن پاس صاحب, آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت خاص ہے, اور ماضی میں بھی جو کنورسیشنز, گفتگو ہماری ہوئی ہیں پورے پاکستان سے, دنیا سے لوگوں نے بہت ہمیں پازیٹیو ریویوز دیے, برکت پائی. لیکن آج کا موضوع بہت خاص موضوع ہے کہ کیا یسوع مسیح کی پیدائش پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہوئی؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک پچھلے وقتوں میں ایک پروگرام گزرا, میں اس کی گواہی دینا چاہتا ہوں. جی پلیز. اور وہ تھا اچھا چرواہا میں ہوں. ہاللویہ. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے, نہ کہ ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. یس ایبسلیوٹلی. آپ یقین مانیں, نہ صرف پاکستان سے, کراچی سے, بلکہ دنیا سے کالز مجھے آئی کہ کبھی موقع ملے تو وہ جو باتیں آدھی رہ چکی تھی اسے کمپلیٹ کیا جائے, تو لوگوں نے بڑی برکت پائی. آج موضوع خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئیوں کے تعلق سے. جی. اس سے پہلے کہ میں ان نبیوں کی طرف جاؤں جن نبیوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں, میں ان کی پیشن گوئیوں سے پہلے میں خدا کی پیشن گوئی پڑھنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے خدا نے خود اپنے بیٹے کی پیشن گوئی کی ہے کہ وہ دنیا میں پیدا ہوگا. آمین. اور اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا, نبیوں پر روح نازل ہوتا رہا, نبی تحریر کرتے رہے, سب کچھ کرتے رہے. لیکن پہلی پیشن گوئی خدا نے خود کی. اور سب سے ہمیشہ زیادہ تر یسایہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے جہاں پیشن گوئیوں کا ایک سلسلہ ملتا ہے. لیکن میں اس سے بھی پہلے بائبل مقدس کے اندر سب سے پہلے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کی پیشن گوئی دی تھی, کہا تھا کہ وہ دنیا میں آئے گا. اور اس کے بعد وہ روح نبیوں پر نازل ہوتا رہا, اور نبی خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے پاک روح سے بھرے ہوئے, اور وہ نبوتیں کرتے رہے کہ اس دنیا میں وہ نجات دہندہ پیدا ہوگا. اگر پطرس کے خط کا حوالہ پڑھیں, پطرس اپنے خط کے اندر کہتا ہے جو نجات تم نے پائی ہے, تم سے پہلے نبیوں کو بھی بڑی آرزو تھی کہ اس نجات کی باتوں کو سنیں اور وہ پائیں, پر وہ صرف نبوتیں کرتے رہے اور وہ اس راہ کا انتظار کرتے رہے. پر ہم بات کریں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی کے تعلق سے, گواہی کے تعلق سے, کس نے یہ پیشن گوئی کی ہے اور کس جگہ پر کی گئی ہے. دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. بالکل صحیح. سب سے پہلے یسوع کے بارے میں پیشن گوئی کرنے والا کون ہے؟ حالانکہ اگر یہ کہا جائے کہ مسیح کی پیدائش, تو شاید وہ بدنی طور پر تو وہ پیدا ہوئے, لیکن ان کا آغاز کائنات سے بھی پہلے ہے. آمین. ان کا آغاز کائنات سے بھی پہلے ہے. ہاللویہ. آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ازل سے ذبح کیا ہوا خدا کا برہ. آمین. کائنات میں کوئی چیز نہیں, وہ ساری کائنات سے پہلے, اور لکھا اس کے بارے وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود.
हालेलुया। कुछ लोगों ने तर्जमा किया जी जी। जो गोद के अंदर हो, उसे मालूत कहा जाता है, पर इसका तर्जमा जो इससे भी ज्यादा करीब किया गया है, गोद में पड़ने से भी पहले। आमीन, वाओ, हालेलुया। अब इससे इसका मतलब ये, जब से खुदा का वजूद है, उस वक्त से खुदा का इकलौता बेटा खुदा की जात के अंदर है। आमीन। और उन्होंने यूहन्ना की इंजील में 12 कहा, बाप मुझ में और मैं बाप के अंदर मौजूद हूँ। वो तो अज़ल से है, अज़ल से है। लेकिन खुदा ने सबसे पहले अपने इकलौते बेटे की पेशनगोई की। पैदाइश की किताब में से हम चलेंगे, 3 बाब और उसकी आयत 15 पर 14वीं से मैं पढ़ता हूँ जी। और खुदावन खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया, तू सांप छुपायो और दश्ती जानवरों में मालाउन ठहरा, और तू पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। दावंद इस कलाम से हम सबों को बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। वाकयात यहाँ पर ये हुआ, जी जी। खुदा ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, पैदा किया उन्हें, हाँ। और खुदा ने इनसे कह दिया कि इस दरख्त का फल तुमने नहीं खाना। और साथ साथ मैं यहाँ ये बता दूं, खुदा ने जब आदम को और हवा को बनाया, आसान लफ्जों में, खुदा ने उनके अंदर किसी चीज की कोई कमी छोड़ी नहीं। एब्सोल्युटली। आप कह दीजिए कि खुदा ने हर लिहाज से इन दोनों की मेमोरी फुल करके रखी। आमीन, वाह। आप उससे पहले देखें, आदम जानवरों के नाम रख रहा है, खुदा ने उससे पहले सबके जोड़े जोड़े बना दिए। खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसने औरत को बनाया। सांप आया और आकर कहने लगा, क्या खुदा ने इन दरख्तों का फल खाने से मना किया? और वो कहने लगी, नहीं, खुदा ने नहीं मना किया, हम तो सारे दरख्तों का फल खाते, लेकिन बाग के इस बीज के दरख्त का फल नहीं खाते, और इसको खुदा ने खाने के लिए मना किया। आप देखिए, शैतान कलाम को बिगाड़ता है, कलाम को तोड़ मरोड़ कर आगे बयान करता है। या आप दूसरी लफ्जों में ये कहें कि शैतान हमेशा कलाम की आधी आधी आयतें बोलता है, आधी आधी आयतें बोलता है। दाऊद यीशु मसीह ने एक रोजा 40 दिनों का रखा, आ गया, लिखा हुआ है इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए। पर उसका जवाब मसीह ने ये दिया कि भाई, ये तो तू कह रहा है कि लिखा हुआ है कि इस पत्थर से क्या रोटी बन जा, पर पूरी आयत तो ये है, ये भी लिखा हुआ है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जिंदा ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकली है। आप इसे दूसरे लफ्जों में कह लें, 3 चीजों की अदालत की जा रही है जमीन पर गुनाह होने के बाद। आदम की अदालत की गई है, औरत की अदालत की गई है, और सांप की अदालत की गई है। सांप से कहा गया सारी जिंदगी पेट के बल होकर चलेगा और जमीन की खाक चाटेगा। औरत से कहा दर्द के साथ तू हामला होगी, बच्चों को पैदा करेगी। आदम से कहा सारी जिंदगी जमीन का सीना चीरेगा, मेहनत मुशक्कत करेगा और तू रोटी खाएगा। वहां पर खुदा ने अपने इकलौते बेटे का यहां पर ऐलान किया है। पहली पेशन गोई, सबसे पहली पेशन गोई यही है। कुछ का कहना यह है खुदा के 32,500 वादे, कुछ का कहना यह है कि 365 वादे हैं, और कुछ का कहना यह है कि शायद इससे भी ज्यादा है। लेकिन मेरे नजदीक खुदा के जितने भी वादे हों, सबसे पहला वादा खुदा का नजात का है। आमीन, हालेलुया। बेशक कलाम से शिफा मिलती है, कलाम से मुर्दा जिंदा होते हैं, कलाम से कोढ़ी पाक होते हैं, बदनी शिफा। पर खुदा की दिलचस्पी बदनी शिफा से भी ज्यादा हमारी रूह की नजात है। आमीन। अगर नजात है तो हमारा क्रिसमस है, हालेलुया। और अगर नजात ही नहीं है तो शायद एक रस्मी तौर पर कोई दिन हो सकता है। सच बात है, सच बात है। तो यहाँ खुदा ने क्या कहा सांप से,
عورت کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اب یہ یاد رکھ، عورت ہی کی نسل سے تیری نسل اور عورت کی نسل دونوں کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا، دونوں کے درمیان میں جدائی پیدا کروں گا۔ ہاں، آپ کہہ لیجئے دو نسب نامے، ایک آدم کا نسب نامہ، ایک عورت کا نسب نامہ۔ آدم کے نسب نامے اور آدم کے شجرہ نسل سے پیدا ہونے والے ابراہیم سے، اسحاق سے، یعقوب، یعقوب سے 12 قبیلے، ایک لمبی لسٹ ہے۔ بالکل صحیح بات۔ یہ آدم کے شجرہ نسل سے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ نسب نامہ ہے، ایک نسب نامہ عورت کا ہے۔ اور عورت کے شجرہ نسل کی طرف غور کریں تو آپ کو ایک ہی آنے والا نظر آئے گا، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہاللویہ۔ آج تک دنیا کے اندر عورت کی نسل کبھی چلی نہیں، کوئی عورت کی نسل سے پیدا نہیں، کبھی آج تک کوئی عورت کی نسل سے پیدا ہوا ہی نہیں۔ اگر عورت کی نسل سے کوئی ایک ہستی پیدا ہونے والی ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہاللویہ۔ سانپ سے کہا گیا تھا، باغ عدن کے اندر گناہ ہوا، باغ عدن کے اندر نجات کا خدا خود اعلان کر رہا ہے، یہ کہہ لے کہ عورت پر داغ لگ گیا کہ تیری وجہ سے کائنات میں گناہ آیا، پر خدا نے فضل عورت پر یہ کیا کہ نجات دہندہ بھی جو ہے عورت کی نسل سے آیا، عورت ہی کی نسل سے پیدا ہوگا۔ ان دونوں کی نسلیں فرق ہیں۔ ایک عورت کی نسل سے جو پیدا ہوا، آپ دیکھ لیں، آپ کسی کا NIC دیکھیں، ڈاکومنٹس دیکھیں، باقی چیزیں دیکھیں، مرد کا نام پطرس ہے، باپ کا نام کچھ اور ہے۔ مرد کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ ہاں جی، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ وہ تو مر گیا، نام کیا ہے اس کا؟ وہ ہے یا نہیں؟ نام تو ہے، پر نام تو اس کا ہے، نسل تو مرد کی چل رہی ہے۔ عورت کی نسل آج تک کبھی دنیا میں نہیں چلی۔ اگر یہودیوں کی ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو عورت کی نسل کے لیے بائبل مقدس کے اندر بہت ساری شرائط پائی جاتی ہے عورت کی نسل کے لیے، اور شاید کئی آج تک بھی اپنی کنواری بیٹیوں کو یوں ہی چھوڑتے ہیں کہ شاید مسیح ان میں سے پیدا ہونے والا ہے۔ پر میں یہاں کہہ رہا ہوں، خدا خود اپنے بیٹے کی یہاں خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ عورت کی نسل سے، کہ وہ عورت کی نسل سے وہ اس دنیا میں پیدا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی انوکھی پیشن گوئی ہے جس کی جانب خدا کے خادم پاسٹر شہباز پال نے آج کے ایپیسوڈ میں یا ابھی ہم اس پر ڈسکس کر رہے ہیں، اور میں یہاں رکھتا ہوں آپ اس کے وسیلہ سے کثرت کی برکت پا رہے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے، اور بریک کے بعد ہم اس پیشن گوئی کے بارے میں اور مزید کی گئی پیشن گوئیوں کے بارے میں بھی گفتگو جاری رکھیں گے۔ گواہی ٹی وی دیکھتے رہیں، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے پاسٹر شہباز پال نے ہمیں یہ بتایا کہ کسی بھی نبی، پیغمبر، صحائف میں مسیح کی پیشن گوئی سے پہلے خدا نے خود اس بات کی پیشن گوئی کی، اور پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں بھائی صاحب آپ نے بتایا کہ وہ عورت کی نسل سے پیدا ہوا۔ مرد کی نسل سے تو بے شمار لوگ پیدا ہوئے، لیکن عورت کی نسل سے صرف ایک ہی پیدا ہوا۔ بہت سارے لوگ بھائی صاحب اس میں آدم کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوا، آدم کو بھی جو ہے وہ بھی ایک مخلوق تھی جو بغیر کسی باپ کے پیدا ہوئی۔ کس طرح سے ہم ان دونوں شخصیات کے بارے میں فرق کر سکتے ہیں؟ آدم کے بارے تو خدا نے بنایا، خلق کیا اسے، پیدا کیا اسے، ٹھیک ہے، اور ابن آدم کے بارے میں اسے روح القدس کی قدرت سے پیدا کیا۔ آمین۔ یہیں پر فرق دیکھ لیں، بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسے بنایا گیا ہے، اور یسوع کے بارے تو کہا گیا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت سے وہ پیدا ہوگا۔ آمین۔ تو خداوند یسوع مسیح
روح القدس کی قدرت سے مجسم کلام تھے اور وہ پیدا ہوئے. اور یہ یاد رکھے کلام کی 3 صورتیں ہمیشہ رہی ہیں. 3 صورتیں. 3 صورتیں. کلام تحریری طور پر ہے, کلام آواز کی صورت میں ہے, اور کلام جسم کی صورت میں ہے. اوئے واہ. اگر آواز کی صورت میں ہے تو تب بھی وہ کلام ہے اور قدرت والا ہے, اور اگر وہ تحریری طور پر ہے تب بھی وہ کلام ہے اور قدرت والا ہے, اور اگر کلام جسم اختیار کر کے اس زمین پر آ جائے تو کلام تب بھی محترم اور عزت اور قدرت والا ہے. آمین. خدا نے موسیٰ کو 10 احکام خود لکھ کر اپنے ہاتھوں سے دیے, جی. اور وہ کلام آج تک قدرت والا مانا جا رہا ہے. اور ساری چیزوں کی بنیاد موسیٰ کے 10 احکام ہیں. یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے کہا جاتا ہے وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز, اور صرف آواز نہیں بلکہ اس آواز کے اندر خدا کا زندہ کلام ہے. اور یسوع کے بارے تو یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے وہ کلام مجسم ہوا ہے, فضل اور سچائی سے معمور ہوا ہے, ہاللویا, اور ہمارے درمیان میں رہا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کو. کلام کو چوم لیں اور یسوع کو چوم لیں, فرق کوئی نہیں ہے, وہ مجسم کلام ہے. آمین. اور یسوع خدا ہے. یسوع خدا ہے. اس میں سے بہت سارے لوگ کئی طرح کے سوالات اور اعتراضات اٹھاتے ہیں, پر اس کا میں ایک ہی جواب دیتا ہوں. جی جی. پرندے میں سے پیدا ہونے والا کون ہے؟ پرندہ. جانور میں سے پیدا ہونے والا کون ہے؟ جانور. انسان میں سے پیدا ہونے والا کون ہے؟ انسان. اور خدا میں سے پیدا ہونے والا کون ہے؟ خدا ہے. اگر پرندے میں سے پرندہ پیدا ہو رہا ہے, جانور میں سے جانور پیدا ہو رہا ہے, انسان میں سے انسان پیدا ہو رہا ہے, اور خدا کی ذات سے جو پیدا ہو کر اس زمین پر آیا وہ خدا ہی ہے. آمین. اور میں کہتا ہوں یسایہ نے یسوع کے پیدا ہونے سے کئی 100 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی ہے. آپ اس کی آیت پڑھیں. جی جی. یسایہ 7واں باب, آیت نمبر اس کی 14 آیت. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا, اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گی. یسایہ کو جی جی پرانے عہد نامہ کی انجیل کہا جاتا ہے. ایبسولوٹلی. یسایہ وہ نبی ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے کئی 100 سال پہلے یہ نبوت کی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹے کو جنم دے گی. یسایہ نے نہ صرف یسوع کے پیدا ہونے کا ذکر کیا بلکہ مسیح کی تعلیم کا بھی ذکر کیا, پھر مسیح کی بادشاہت کا بھی ذکر کیا. آمین. اور میں کہتا ہوں یسایہ کی کتاب کے اندر 53 باب یہ میرے اور آپ اور ساری دنیا کے لیے ایک بہت بہترین یہ یسایہ 53 باب ہے. واو. اور جب بھی یسایہ کی کتاب اور پرانا عہد نامہ ایز اٹ از یہودیوں کے پاس جو ہمارے پاس ہے وہ انہی کے پاس ہے, انہی سے ہمارے تک پہنچا ہے, لیکن وہ یسایہ کی کتاب پڑھتے وقت یسایہ 53 باب کبھی نہیں پڑھتے. پر یہ تو میرے اور آپ کے نزدیک ایک انجیل کا مکاشفہ ہے. آمین. اس کی یسایہ 53 میں پڑھیے, حقیر و مردود, مرد غمناک, رنج کا آشنا, مارا گیا, کچلا گیا, گھائل کیا گیا, شریروں میں گنا گیا. سچ بات ہے. اور اس کی یہی تو سب سے بڑی صداقت کہ آگے یہ لکھا ہے کہ پھر وہ جی بھی اٹھا ہے. آمین. آمین. اور نہ صرف یسایہ نے یسوع کے پیدا ہونے کی خبر دی بلکہ اس نے یسایہ نے 40ویں باب کے اندر یوحنا بپتسمہ دینے والے کی بھی گواہی دی ہے. ایبسولوٹلی. آپ دیکھیے کیا رہا ہے, لوگ کرسمس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے. جی جی. کرائسٹ ماس یعنی کرائسٹ کی عبادت. جی. چلے یہ معنی اپنی جگہ پر ہیں, لیکن روحانی معنی ہمارے نزدیک جو کرسمس کے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا نام ایمینویل رکھا جائے. متی کی انجیل میں لکھا ہے ایمینویل رکھا جائے جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ ہے. آمین. آمین. اب جہاں پر کرسمس لکھا ہوا پڑھیں اور لکھا ہوا دیکھیں, اسے پڑھیں یا لکھیں,
آپ کے ذہن اور آپ کے دل میں ایک ہی بات خدا کی طرف سے موجود ہونی چاہیے کہ یہ کرسمس جو ہے یہ خدا میرے اور آپ کے ہاللویا، ساتھ ہے. آمین آمین، یہ ہاللویا، میرے نزدیک اس کے روحانی معنی یہ یہ بنتے ہے ہیں خدا ہمارے ساتھ. خدا ہمارے ساتھ ہے. واو. متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 19ویں آیت پڑھیں. آسمان پر جانے سے پہلے مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہے جاؤ ساری خلق میں انجیل سناؤ، کلام سناؤ، جو ایمان لائے بپتسمہ لے، ان باتوں کی تعلیم دو تو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہاللویا، تمہارے ساتھ ساتھ ہوں. آج آمین. حالات جیسے مرضی جس طرف مرضی جائیں، ہمارے نزدیک معتبر خدا کا زندہ کلام ہے جو ہمیں ہاللویا. دلیری دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے اور ہمیں قوت بخشتا ہے. اور آمین. خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے ان حالات سے گھبرانے، ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں نہیں. ہے. ساری کائنات کو بنانے والا، نجات کا انتظام کرنے والا، ہاللویا. نجات کی پیشن گوئی کرنے والا، اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں ہماری نجات کے لیے بھیجنے والا، آمین. وہ یہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اور ہاللویا، ایمینویل کے معنی یہ ہے خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے. واو، پریز دی لارڈ. میں سمجھتا ہوں ناظرین یہ کتنا بڑا خدا کا تحفہ ہے. یسوع مسیح خدا کا پریشیس گفٹ ہے، اور نہ صرف یہ پریشیس گفٹ ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں، پائی صاحب نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. کرسمس کی خوشیوں کو ہم کتنے محدود انداز میں مناتے ہیں. ہماری سیلیبریشن محض تحائف تک، سجاوٹ تک جو محدود ہو کر رہ گئی ہے، لیکن آج شام ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ خدا باپ نے کرسمس پر اپنے اکلوتے بیٹے کو ساری دنیا کی نجات بنا کر بھیج دیا. اور یہ تحفہ، یہ برکت، یہ نجات کسی محدود وقت کے لیے نہیں، بلکہ پادری صاحب نے بتایا، مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. کتنا بڑا پادری صاحب یہ اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی برکت ہے. آپ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پادری صاحب ذکر کر رہے تھے، اور وہ بڑا خاص کردار ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے جڑا ہوا. اور ان کے بارے میں بھی یسایہ نبی نے پیشن گوئی کی ہے. کچھ اس کا بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. زکریا جب خدمت کرتا تھا، قرآن نکالا گیا لوکا کی انجیل کے مطابق، جی جی، اور وہ قرآن نکلا زکریا کے نام کا. وہ گیا پاک ترین مکان کے اندر خدمت کرنے کے لیے، جی جی، اور جبرائیل فرشتہ وہاں پر آیا زکریا کے پاس. آپ سوچیں، زکریا راست باز، الشبا راست باز، شخص تھے. اور یہ دونوں عمر رسیدہ تھے، دونوں خدا کے ساتھ چلتے تھے. خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور وہ میرے اور آپ کے لیے. آمین آمین. اور خدا کی ہر برکت اور بخشش جو ہے وہ آسمان سے ملتی ہے، نوروں کے باپ کی طرف سے ملتی ہے. ہاللویا. یہ سنے گا جب تک تمہیں آسمان سے کچھ نہ دیا جائے تم کچھ پا ہی نہیں سکتے. ایبسلیوٹلی. زکریا کے پاس فرشتہ آیا، جبرائیل. یہ جبرائیل فرشتہ پیغام رسا فرشتہ ہے، اور یہ پیغام دینے والا ہے. ہاں، یہ اپنی طرف سے کبھی نہیں آئے گا جب تک خدا اسے نہ بھیجے. یس. خدا نے بھیجا ہے اسے کہ تو زکریا کے پاس جا. یہ سال زکریا کے لیے معجزے کا سال ہے. آمین. ہاللویا. یہ سال زکریا کی ساری پچھلی دعاؤں کے جواب کا سال ہے. آمین. واو. اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا. ہاللویا. وہ سوچنے لگا میری عمر اتنی ہے، میری بیوی کی عمر اتنی ہے، ہے. یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یس. آپ یہ دنیا جب بھی اپنے بدن کی طرف نظر کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، معجزہ کبھی نہیں ہوگا جب آپ اپنی مصیبت یا اپنے بدن سے نظر ہٹا کر خدا کے کلام کی طرف نظر لگائیں گے. خدا کا کلام ہر وقت معجزہ کرنے کے لیے. ہاللویا. آمین آمین. اب یہ کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسے اور مختصر کرتا ہوں. جی جی. اس نے نہ ماننا، یقین نہ کیا، شک کیا، اس کی زبان اس کے تالو سے چپک گئی. جب وہ باہر آیا لوگ پوچھنے لگے اندر تو نے کیا دیکھا؟ خیر وہ ان سے اشاروں میں باتیں کرتا رہا. گھر گیا،
خدا نے الشبا پر رحم کیا اور اسے 6 ماہ ہو گئے، اور وہی جبرائیل فرشتہ گلیل کی ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اسی جبرائیل فرشتے نے جا کر مقدسہ مریم کو سب سے پہلے سلام کیا اور اسے کہا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور الشبا نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ سال خدا نے مجھ پر رحم کیا اور 6 ماہ میرے پیٹ کے اندر اولاد کو ہو چکے۔ بھاگتے وہاں پر ساری ہوئی اور مقدسہ مریم کو وہ فرشتہ بتا رہے۔ میں کہتا ہوں، حیران ہوتا ہوں مقدسہ مریم کی کیا پاکیزگی ہے۔ آپ اس کے بیان تو بڑے، وہ کہتی ہے میں مرد سے نہ واقف ہوں، حالانکہ اس کی تو منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی ہے، پر وہ اتنی دلیری سے وہ فرشتے کو کہہ رہی ہے میں مرد سے نہ واقف ہوں۔ اور اگر آپ اس کے نیچے پڑھیں تو وہ سمجھ نہیں رہی کہ فرشتے کا ویژن کیا ہے جو مجھے بتا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے فرشتہ اسے کہ تجھ پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے، بیٹا پیدا ہوگا۔ وہ کہہ رہی میں تو مرد سے نہ واقف ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے یہ نہیں پتا، پر جس پر فضل ہو جائے جو نہیں بھی ہونے والا ہوتا وہ بھی ہونا شروع ہو۔ ہلیلویہ، آمین۔ اور الشبا نے نئی مقدسہ مریم کو بتایا اس کی رشتہ دار ہے۔ یہ تو فرشتے نے اسے کہا تیری رشتہ دار جو الشبا ہے اس پر بھی خدا کا فضل ہوا ہے، وہ بھی امید سے ہے، اور اسے 6 مہینے ہو گئے۔ آمین، یس۔ اور میں ان ساری گفتگو اور کلام کی ان باتوں سے بہت حیران ہوتا ہوں، خدا کی قدرت بہت عجیب ہے، اور یہ سارا کنیکشن بیچ میں روح القدس کی قدرت کا ہے۔ جیسی مقدسہ مریم نے یہ خبر سنی کہ میری رشتہ دار پر خدا نے فضل کیا، اس سے رہا نہ گیا، وہ بھاگی گئی الشبا کے گھر میں۔ جاتے ساری مقدسہ مریم نے الشبا کو سلام کیا۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں ہم نے سلام کیا، نے منہ پر کہا، جواب نہیں دیا۔ آپ کے سلام کے اندر سلامتی پائی جاتی ہے۔ آمین، یس۔ یسوع نے یہ تعلیم دی جب آپ سلام کرو گے آپ دوسرے کی سلامتی چاہو گے، نہ جواب دے، وہ سلامتی پلٹ کر آپ ہی کے اوپر آ جائے گی۔ لیکن آپ ضرور کہیں سلام، کہیں ضرور، چاہے چھوٹا ہے بڑا۔ مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر شاگردوں کے بعد جب وہ بند کمروں میں گئے پہلا لفظ کیا کہا؟ تمہاری سلامتی ہو۔ یہ مسیح اتنا ساری دنیا کا نجات دہندہ ہو کہ وہ اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے سلام کر رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے اس نے کہا، مقدسہ مریم سے الشبا کہنے لگی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں گئی، میرے پیٹ میں بچہ خوشی کے مارے اچھلا ہے۔ اور صرف اچھلا نہیں ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنی ماں کے پیٹ میں روح القدس سے بھر گیا ہے۔ ہلیلویہ۔ آپ دیکھیں ایک کے پیٹ میں یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہونے والا ہے، اور ایک کے پیٹ میں ساری دنیا کا نجات دہندہ جس کا نام ایمینویل، جس کا نام یسوع، وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے والا ہے۔ اور ایک عورت وہ کنواری ہو اور اسے یہ پتا ہو کہ میں امید سے ہوں اور مجھے بیٹے کو جنم دینا، یہودی تو ویسی کنواری عورت اگر کوئی حاملہ ہو تو اسے پتھر مار مار کر اسے سنسار کر دیتے تاکہ دوسرا کوئی ایسا معاشرے میں ناکام کر سکے۔ اور مریم کو پتا ہے مجھے چاروں طرف سے تانے سننے اور مجھے چاروں طرف سے ایک بڑے طوفان کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن اس کا ایمان دیکھیے، وہ فرشتے کو یہ کہہ رہی ہے جو پیغام تو لے کر آیا تیرے قول کے موافق ایسے ہی ہو۔ اگر مجھ سے نجات دہندہ پیدا ہونا ہے تو میں اس ویژن کو اور اس مشن کو جو خدا ساری دنیا کے لیے رکھنے کے لیے تیار ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں اس بڑے نجات کے کام کے لیے۔ آپ دیکھیں اس کی منگنی یوسف سے ہوئی، اور یوسف کو یہ بات پتہ چل گئی کہ مقدسہ مریم امید سے ہے۔ اس کے ذہن پر کیا سوال اور کتنے مسائل ہوں گے بھائی صاحب۔ اس نے سوچا میں اسے بدنام تو نہیں کرنا چاہتا،
آج کل آپ دیکھیں منگنیاں جب ٹوٹتی ہیں تو 2 خاندانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور کئی رشتے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں Absolutely. اور کئی رشتوں میں توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے بہت اور زیادہ. کئی طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. یوسف یہ کہتا ہے کہ میں اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا, میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں گا. یہودیوں میں 2 طریقے سے منگنی توڑی جاتی ہے. پہلا قانونی طریقہ یہ ہے, یوسف اپنے بزرگوں کو لے اور مقدسہ مریم کے گھر جائے اور مقدسہ مریم کے اپنے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں اور کہا دونوں کو بیچ میں رکھا جائے, دونوں کے بزرگ جمع ہوں. اب یہ رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, اس رشتے میں دراڑیں پڑ چکی ہیں, یہ باتیں بیچ میں نکل آئی ہیں, تو اب یہ آگے نہیں بڑھ سکتا, لہٰذا اس کو یہیں پر بریک کر دیا جائے, توڑ دیا جائے. ایک یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اس کا طریقہ دوسرا ہے جو یوسف استعمال کرنا چاہ رہا ہے, چپکے سے. چپکے سے یہ ہے, آپ 1 سال سے زیادہ عرصہ اپنے گھر کو چھوڑے کسی اور جگہ چلے جائیں. آپ 1 سال سے زیادہ آپ لڑکی سے, خاندان سے, کسی طرح سے کوئی بھی آپ کی بات چیت, کوئی ایسی گفتگو یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہ رہے. اس سے یہ اندازہ لگایا جائے گا 1 سال ہو گیا ہے, ہم سے کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اب یہ رشتہ آگے نہیں بڑھایا جا رہا. یوسف یہ سوچتا ہے میں مقدسہ مریم کو ایک راست باز عورت سمجھتا تھا, اب اس کے بارے میں نے کیا سن لیا ہے کہ یہ امید سے ہو گئی ہے, میں اس کو چھوڑ دوں گا, میں اس سے الگ ہو جاؤں گا. یہ وہ ساری چیزیں سوچ رہا ہے. میں اس کو اس طرح لیتا ہوں, جی یوسف نے سوچا ہوگا منگنی دی انگوٹھی, یہ ساری چیزیں, یہ صبح ہی جا کے اس کے گھر پہ واپس کروں گا اور کہوں گا آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم ہے. لیکن وہی فرشتہ جو مقدسہ مریم کے پاس آیا, وہ خواب میں یوسف کے پاس بھی آیا ہے. واو, ہاللویا. اور وہ یوسف کو کہہ رہا ہے, یوسف کیا باتیں سوچ رہا ہے, وہ تیری منگیتر مقدسہ مریم ایک پاک عورت ہے, آمین, ایک مقدس عورت ہے, اور جو نجات دہندہ پیدا ہونے والا ہے خدا نے اسے چنا ہے. آمین, اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. بھائی جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہے, مت سوچ کہ کوئی انسانی ہاتھ, مت سوچ کہ کوئی انسانی بیچ میں عمل دخل ہے, یہ تو روح القدس کی قدرت اس پر ٹھہری ہوئی ہے. ہاللویا. وہاں لوکا کی انجیل میں لکھا روح القدس تجھ پر سایہ کرے گا, آمین, اور تجھے اپنی لپیٹ میں لے گا, تجھے اپنی گرفت میں لے گا. جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اور یہ بھی کہا بیٹا پیدا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا, وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہاللویا, ہاللویا. یوسف صبح اٹھا, سوچتا ہے یار یہ خواب میں نے کیا دیکھا. شاید آج کا کوئی ہوتا تو کہتا ہے پتہ نہیں خدا دی طرف وہ آیا کہ نہیں آیا, پر وہ جانتا ہے یہ فرشتہ عام نہیں ہے. میں کہتا ہوں وہ صبح گیا مقدسہ مریم کے پاس, ہاللویا, کہنے لگا تجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. وہ کہہ رہی نہیں میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. وہ کہتا نہیں سنو میری, رات کو فرشتہ میری خوابگاہ میں آیا ہے. وہ کہہ رہی میرے پاس بھی ایک فرشتہ آیا ہے اور وہ مجھے بھی کچھ کہہ رہا تھا. کہنے لگا مجھے اس نے یہ بتایا کہ تو خدا کی بندی ہے اور تو راست باز ہے, تیری پاکیزگی خدا کو پسند آئی ہے. آمین. دانے ساری دنیا کی عورتوں میں سے تجھے چنا ہے. واو, ہاللویا. کئی بار ہم سوچتے ہیں مقدسہ مریم کو 40-50 سال کے قریب کو بزرگہ عورت ہوگی. وہ بزرگہ نہیں تھی, وہ ینگ لڑکی تھی, کنواری لڑکی تھی, ینگ لڑکی تھی. آپ سوچیں اس کی منگنی ہوئی ہے, کتنی عمر اس کی ہوگی, پر اس کے باوجود بھی وہ اس بڑے چیلنج کو قبول کر رہی ہے. واو, ہاللویا. کون کہہ سکتا ہے تیرے قول کے موافق اگر مجھے تانے سہنے پڑنے ہیں, مجھے خاندان سے, معاشرے سے اور مجھے سسرال سے, رشتہ داروں سے تانے سننے پڑنے ہیں, مجھے پرواہ نہیں, پر وہ نجات دہندہ پیدا دنیا میں ہو کے رہے گا. آمین. واو. یوسف نے کہا میں نے سنا خواب کے اندر اور میرے کانوں میں صاف آواز آئی, پہلے تو اس نجات دہندہ کو پیدا کرنے کے لیے اکیلی تھی اور تو طرح طرح کی باتیں سوچ رہی تھی. رات کو فرشتے نے مجھ سے کلام کیا ہے, اب تو اکیلی اس نجات دہندہ کو پیدا کرنے کے لیے بے شک تیار ہے, لیکن میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں.
یہ پیدا ہوگا اور ہو کے رہے گا۔ آمین۔ دنیا ہاللویا۔ جو مرضی کہے، تجھ پر جو مرضی الزام لگائے، میں تیرے میرے ساتھ بارے ہوں۔ میں جو کچھ مرضی کہے، اور اب دیکھیں کہ یوسف مقدسہ مریم کو کہاں کہاں لے کر جا رہے، ہاں، وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ اس نجات کے کام کے لیے، اس نجات کے مشن کے لیے بالکل تیار کھڑا ہوا ہے۔ ایبسلیوٹلی، یہ ہاللویا۔ دونوں یونائٹ ہوئے، واو۔ خدا نے دنیا کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا، اور وہ تحفہ خدا کا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ میں یقیناً بھائی صاحب بہت دفعہ ہم نے مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کی بات ناظرین سنی ہے، پڑھی ہے، ہر سال ہم کرتے ہیں، لیکن آج ایک عجیب طور پر خداوند نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ تحفہ اس وقت اس دنیا میں آیا جب مقدسہ مریم نے فرما برداری کی، کہا کہ میرے لیے تیرے کال کے موافق ہو، اور سائمنٹیلیسلی بالکل اسی طرح حضرت یوسف نے بھی معاشرے کی، لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مقدسہ مریم کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ کھڑا ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا وہ واقعہ رونما ہوا جس کی پیشن گوئی خدا نے آپ کی کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجوں گا جو ساری دنیا کو نجات دے گا۔ میرے عزیزو، کرسمس ایک ایسا وقت ہے اور ایک ایسا واسٹ سبجیکٹ ہے جسے ایک اور بالخصوص اس قلیل وقت میں کور کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس وقت میں پاسٹر شہباز پال صاحب نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ پیشن گوئیوں کو اور مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کے کردار کو بیان کیا ہے۔ پاسٹر صاحب کا نمبر اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے، آپ ضرور انہیں فون کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ مل کر اس سال کرسمس منائیں، اپنے ویڈیوز ہمیں بھیجیں، اپنے گیت ہمیں بھیجیں، اپنے پیغامات ہمیں بھیجیں، تاکہ ہم مل کر خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کو ساتھ مل کر منا سکیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے، ضرور ہمیں اپنی ویڈیوز سینڈ کیجئے تاکہ ہم مل کر خالق دو جہاں کے ولادت کے جشن کو منا سکیں۔ بھائی صاحب، آخر میں ایک چھوٹی سی مبارکباد یا پیغام جو آپ گواہی ٹیلی ویژن کے ویورز کو دینا چاہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں کرسمس کا پیغام، بے شک ساری باتیں اپنی جگہ پر معنی اور درست ہیں، لیکن یاد رکھیے سب سے بڑا پیغام عالم بالا پر صلح اور خوشخبری ہے۔ سو ہم بھی اپنے دوسرے دوستوں ساتھیوں کو دل سے معاف کریں، گلے لگائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تاکہ جو لوگ اس کرسمس کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ہم ان کو بھی شریک کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین آمین۔ بہت خاص پیغام ہے کہ ہمیں صلح اور محبت کا پیغام دینا ہے، یہی در حقیقت کرسمس کی اسپرٹ ہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس پاکستان۔